माला नावल बाय निम्रा अहमद हिस्सा अव्वल बाब 2। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला के माही ने इसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था कि तुम इतने दिन बाद ज़ियाद से मिली और तुमने कैफ़ की वजह से इससे बहस की। मैंने कैफ़ की वजह से इससे बहस नहीं की, वो मेरी चॉइस पे मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। वो कार की पिछली सीट पर बैठी टक टक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफ़िस इसके लिए मुनासिब ना हो माला। अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो ऑफ़िस को नहीं ले सकता था ना। वैसे भी वो मुझे बहुत खुश्क और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका कसूर है, लेकिन इसको कैफ़ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ़? यार कौन है ये कैफ़? मैंने इसको देखना है। तुम्हारी हर बात में इस कैफ़ का जिक्र होता है क्योंकि वो आधे से ज़्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने ज़हीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुंह से ज़हीर का जिक्र 5 दफ़ा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौक़ों के। मगर कैफ़ स्पेशल है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हंस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। इसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। कैफ सूरज और गर्मी की परवाह ना करते हुए वहाँ एक बेंच पर बैठा और कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाया। इसके चेहरे पे बेचैनी थी। ज़ियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, मालिक तल्खी से बोला। फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउस वाइफ है और कुरान पढ़ती है और पढ़ाती है। नेक शरीफ माँ बाप हैं और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो और निडर सा। तुम्हें इससे क्या मसला है? इसको मुझसे मसला है। वो मुझे पसंद नहीं करता, यूं ही लगता है मुझे। कैफ नापसंदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम इसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो इस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज़ में इस्तहज़ा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई कैरियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर हो और गार्ड हो। वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम इसकी जितनी हिफाजत कर लो, जिस दिन इसे मालूम हुआ कि तुम इसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफ़रत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का इल्मनाक अंजाम ऐसे ही होना है। इसलिए इसको यहीं ख़त्म कर दो। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो इसके अंदर की सारी उम्मीद चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, इसे एक दफ़ा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई कैरियर या समाजी हैसियत नहीं है। इसने खुद से दोहराया, किसी सबक की तरह। इसे बार बार ख़ुद को ये याद करवाना था क्योंकि वो इसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। इसने जूते लाउंज में ही उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ आई। माँ ने इसके आने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसीलिए इन्हें मालूम ना हो सका और कशमाला इनके सर पे पहुँच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोहन हलवा का डब्बा था। चुपके चुपके से सोहन हलवा निकाल के खा रही थी। डब्बा बंद किया तो चौंक गई। वो पहलुओं पे हाथ रखे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई? इन्होंने डब्बा बंद किया और अलमारी में रखने लगी, लेकिन कशमाला ने वो इनके हाथ से ले लिया। आपको मेरा एहसास है माँ? वो दबा दबा से चिल्लाई। मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि आपकी फास्टिंग शुगर 140 से नीचे क्यों नहीं जा रही और आप मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर रही हैं इस एक स्टूपिड हलवे के पीछे। आवाज़ बुलंद होने लगी। माँ ने चोरी पकड़े जाने पर सर झुका लिया, हथेली बेड पर रखी और सहारे से बेड पर बैठी। माँ, आपको थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आपके पीछे मैं कौन सी कुर्बानियाँ देती हूँ, आपकी सेहत के लिए कितना हलकान होती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है, ना मेरी ज़िंदगी का ना मेरे काम का। आपको इतनी सी भी मेरी परवाह नहीं है। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। आंसू इसकी आंखों से ज़ारों कतार गिर रहे थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई, अलमारी से टेक लगाए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
پتہ نہیں ایک دم سے اتنے سارے آنسو کہاں سے آ گئے تھے۔ بس بچے کرے ماں کا خیال، اور ماں، اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال؟ ماں نے چہرہ اٹھایا، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے چارگی تھی۔ اچھا، میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں۔ ایک ڈرا سہما سا انداز، پریشانی۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی، مگر وہ کر نہیں پاتی تھی۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا، یہ ڈائبٹیز کا مرض ہی ایسا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کہ مالا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، پھر ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور الماری بند کی۔ ماں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کشمالہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی اور نرمی سے ان کے فربہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماں بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نوبت آئی تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہاں، آج سے آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نرمی سے ان کا کندھا دبایا۔ ماں نے سر ہلا دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، ویسے بھی تمہارا موا ڈرائیور باز نہیں آیا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے۔ اسے آنسوؤں کے درمیان میں ہنسی آ گئی۔ اچھا، باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، کوئی دوسری زبان بولتا ہے۔ کشمالہ ہنس دی، وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا ہوگا۔ وہ کیف کا فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں بخت بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالا کے کمرے میں آ گئے۔ ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہوں۔ مالا کے کمرے میں آئیں تو ہانپتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئیں، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار زیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھیں۔ مالا، ہم ہوٹل میں ہیں۔ نہیں ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے کہ ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی۔ یہاں بریک فاسٹ فری ہے؟ ماں، ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہیں، بخت بھی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ ان کی ضد ویسے بھی سارے 4 سدا میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائیں۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹیں تو وہ بیڈ پر دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھیں۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پر نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دیں۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے؟ باس پہ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں؟ ماں سے لڑنے کے بعد بھی گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان؟ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان کی ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا، چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھی، اور چہرے کے بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسف زئی کا چہرہ فیشل نیروک کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگیں، چونک کر اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں، ہم اپنے گھر میں ہیں۔ او اچھا، بے اختیار ماتھے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے، تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی، وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں، سو جائیں۔ اس نے ان کا کاندھا تھپتھپایا۔
ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھیں؟ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لانگ روم میں صوفوں پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ ٹی وی کے کیبنٹ پر پھسلتی گئی۔ وہ بدقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹانے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ ماں بینا اس تصویر کو دیکھے گئی، خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے، ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو؟ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چیٹ کھولی۔ پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکینڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزے کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ بخت بی سے صفائیاں کرواتی رہی۔ پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریزر میں کروانی تھی، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں معید سے بات کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ تمہارے پرفیکشنسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی، بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ معید رات کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ معید نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے جی کہہ دیا۔ 7 سال وہ اپنے فون پہ بھی لگا تھا۔ معید کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتی تھی۔ دفعتاً معید نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ معید نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ بخت بی کے وعدے اور وائکرل کے دھاگے پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو معید کی سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا، اسے معید کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، معید تمہیں نہیں لگتا کہ چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ چلتی ڈاکٹر معید مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں ماں کی چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالا توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے، اولڈ ایج، وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ معید نے جو نوالا توڑا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو میو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کروائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ گھٹنے کا اسکین؟ معید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے معید نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے ہی سوئی تھی۔
اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ معید نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔ کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپوائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پہ معید ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھیں، تھکی تھکی سی لگتی تھیں جیسے تکلیف میں ہیں۔ بدقت ویل چیئر پر بیٹھی معید چیئر آگے دھکیلنے لگا۔ مالا 7 سال چلنے لگی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہنے رکھا تھا۔ سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پر لٹکائے رکھے تھے۔ یہ معید کی ورک پلیس تھی اور معید یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ معید ماں کی ویل چیئر دھکیل کے آگے لے کے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ معید یہاں صرف معید نہیں تھا، وہ ڈاکٹر معید تھا۔ ڈاکٹر معید یہاں آئے، ڈاکٹر معید یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس یا یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ معید ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا اور اس سے کہا کہ وہ ساتھ والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس میں MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ معید ماں کو اسٹریچر پہ لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے معید کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹائے MRI کی آدھے چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین کو ماں کے سر پہ سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالہ کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو معید باہر چلا آیا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالہ کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں ساتھ والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ معید میں کچھ پوچھ رہی ہوں کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے مالا۔ بایو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ معید کی نظریں اسکرین پہ تھیں۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتا ہے، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ معید نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ پانی کی تھیلی ہوتی ہے، اسپیس آکیوپائنگ لیژن، چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکال لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو یاد آیا، ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پر بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ معید اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے ایک کرسی پر جا کے بیٹھ گئی۔ کرسی کے ہتھ پہ کونی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لی۔ MRI 45 منٹ چلنا تھا، آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کونی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، غنودہ آنکھیں کھولیں۔ اسکین ہو رہا تھا۔ مشین کی گڑگڑاہٹ جیسے آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ ماں گلاس وال کے پار اسٹریچر پر لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے معید کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ معید کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ معید نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ معید نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالہ نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کونی پھر سے کرسی پر ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اسے آواز آئی،
باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پئیں تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ کوئی تیار شیار سی ریڈیولوجسٹ تھیں۔ چہرے پر خدگی تھی اور وہی خدگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر معید کی پیشنٹ ہے؟ جی۔ کشمالہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر معید کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین اسکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ سیاہ اور سفید تھا، وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی ایس او ایل ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی۔ ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا، وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ شیشے کا تھا۔ اس کے پار کوریڈور میں کھڑا معید نظر آ رہا تھا، اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا اس سارے منظر نامے میں، کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ ایس او ایل کیا ہوتا ہے؟ خشک سا جواب، اسپیس آکیوپائنگ لیشن۔ ایس او ایل پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسی سپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں، ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر معید اس اسٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو، برین میں تو تباہی مچی پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر معید کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی، شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، قدم قدم وہ معید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے معید کے کندھے کو چھوا، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور معید کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ معید؟ وہ رو رہا تھا، گردن نیچے کیے وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا ایس او ایل پانی کی تھیلی ہوتا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ معید نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے، ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پر لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے؟ ایک بل بورڈ پر پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ معید کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھی، وہ بار بار ان کو کف سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے معید؟ وہ بے خبر تھی۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھیں، کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھی، بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن معید بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرکان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا۔ وہ بغور مالا اور معید کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پر لٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ معید نے کہا وہ سو جائیں۔ بخت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔
بخت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالہ اور معید اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بخت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کے معید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے معید نے دروازہ بند کیا۔ کھڑکی مقفل تھی۔ پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں معید کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ معید کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس ڈاکٹر نیورو سرجن وہرا کے پاس لے کے جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے معید کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاؤں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو، اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شوق ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اتنے عرصے تک نہیں دیکھ سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے برائٹ سٹوڈنٹس میں سے تھا، میں ماں کو روز دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا معید۔ معید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں میو واپس جا رہا ہوں، ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک معید، ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ معید پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ معید، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں ایڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی، وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ معید اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ معید کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لے لیتا تھا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے، اور تب اسے احساس ہوا کہ معید کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر معید کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی۔ اس سے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، معید نے فوراً کہا۔ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور سفید ورک ٹیبل پر رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لانگ روم کے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے معید نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈ فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے معید سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حورِ جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
کمرے سے کھڑپڑ کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے۔ اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا، برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے، کین لیک ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات کی اس کی طرف پشت تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن والوں کو جایا کرتی تھی، اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایپٹس فورٹ چلیں کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے، وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ بات کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو اکٹھے ہوئے۔ عباد، کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھی۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاریں، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، مویتی کال آئی تھی، خالہ کا برین اسکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ عباد مٹھیاں بھیچے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا، عباد کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی۔ اس کا چکر ختم ہونے والا تھا۔ ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی۔ اندر کل رات اس نے ایک سٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ ایک گمسم سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کا ٹربن کھولی۔ اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹوں کی صورت گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپکے گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھا گیا۔ وہ نرم سلپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کھونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پر بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ مہابینہ تھی۔ وہ حور جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا۔ ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی۔ اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب کوئی دعا بڑبڑا رہی تھی۔ وشف انت الشافی، والشف انت الشافی، شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسے عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگی جائے۔ وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفعتاً فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا۔ وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی۔ اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا،
سارے ٹیومرز لا علاج نہیں ہوتے. میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی. ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی. اپنے کچن کاؤنٹر کی اونچی کرسی پر بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھی اسکرین کو دیکھے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کی روئی روئی متورم آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی. ماہی پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے. معید نے کہا ہے کہ یہ گلائگوما لگتا ہے، لیکن برین اسکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے جب تک کہ دماغ کو کھول کے اس شہ کو باہر نہ نکالا جائے. اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو ایم آر آئی میں بالکل گلائگوما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی. وہ مینجیوما ہوتا ہے. وہ بالکل گلائوما جیسا دکھائی دیتا ہے. وہ اس کی نہیں سن رہی تھی. اور پتہ ہے گلائوما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے. یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا. لیکن ماں کی جو علامت ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ ماں کو گلائوما نہیں ہے، ماں کو مینجیوما ہے. وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی. مینجیوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر منجمی کی تہہ میں بنتا ہے. یہ اسکن میں بالکل گلائوما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا. اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں. میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا جن کا مینجیوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے تھے. تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلائوما نہیں نکلے گا، وہ مینجیوما ہوگا. وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی. ماہی، اس نے گہری سانس لی. ماں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کر گردن تک چلا گیا. میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی. پھر اس نے کال کاٹ دی. ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. باس، آواز پہ وہ چونکی. پھر پلٹ کے دیکھا. لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا. ماتھے پر بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جاگرز میں ملبوس. وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا. کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا. کیا ہوا ہے بڑی بیوی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا. اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی. آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں. وہ اس کے عین سامنے آرکا. کشمالا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں میں دیکھا. ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے ہوئے سنا. کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لیں اور سر جھکا دیا. آئی ایم سوری. وہ سر جھکائے ہوئے تھا. ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا. ہسپتال کے بیڈ پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا. اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی کہ وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغرض سا وجود بن کے رہ گیا تھا. وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا. اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے. کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے، اور وہ بھی گلائوما. وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے. کیف نے آنکھیں کھولی اور چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھیں خشک تھیں. آئی ایم سو سوری کشمالا بی بی. میں سمجھ سکتا ہوں. کشمالا میں نفی میں سر ہلایا. تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے. کیف اسے دیکھتا رہا. چہرہ بے تاثر رہا. پھر بولا تو آواز ہموار تھی. کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر وورا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہے وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے. پھر اس نے آواز دھیمی کی. گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں. آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، مینیج کر لوں گا. گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ معید پہنچ چکا تھا. ان دونوں کو ڈاکٹر وورا کے پاس جانا تھا. مالا جلدی جلدی اسے ہدایت دینے لگی. تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور بخت بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہیں. میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. شور، میں سب مینیج کر لوں گا، آپ جائیں. وہ اسے جاتے دیکھتا رہا. وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا. نیورو سرجن ڈاکٹر وورا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا. 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا. جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے. چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھیں. ڈاکٹر وورا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا. وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے. کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکھٹے پہ ماں کا ایم آر آئی اسکین لگا تھا.
جسے کچھ دیر ڈاکٹر وورا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکار کے بعد کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ مینجیوما، کہہ دیں کہ یہ مینجیوما ہے، یہ گلائوما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہے۔ کشمالہ نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 نومبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چوکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال۔ نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر وہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ ایک گلائوما ہے، اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے۔ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کے جسم کے کسی حصے کے مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سنبھلا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ریڈیشن؟ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے، نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شعاعیں لگوا سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس، دورے پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب گلائوما کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہے تھے، مگر مالا کا دل چاہا ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑے اور دیوار پر اس کا سر دے مارے، اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں، مگر ماں کو ابھی تک فٹس، دورے نہیں پڑے۔ موئی چونک کے بولا، اتنے بڑے گلائوما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت تک نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد نہ ہوتا ہو۔ وہ پھر سے بولی، اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہت بہادر خاتون ہیں۔ اور ان کی آواز دھیمی ہوئی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اگلے چند لمحے بولتے رہے۔ معید گردن جھکا کے سنتا رہا اور وہ مٹھیاں بھینچے۔ وہ ان کو اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ ہیں بس، اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے معید کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا، اس کا رونے کا فیس گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر معید اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ معید اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر وہرا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا۔ مگر ڈاکٹر وہرا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ معید نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے معید کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے اس گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالہ کو لگا کوئی سرجن اتنا جی دار نہیں ہوگا کہ حورِ جہاں کے برین کے 1/3 حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ ان کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرات کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے،
ایک زمانے میں موئی تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کے اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پہ لے کر گیا۔ ایک ڈرامے ہی ہیں میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بھی بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پر ٹیک لگا کر اونگھنے لگی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی، آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے، آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پر ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا۔ اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے۔ میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دی۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے بھی کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں، وہ جیسے ٹال گیا۔ کیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگھ رہی تھیں۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسہ نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سا اسے دیکھا گیا۔ کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی؟ ہیلو، کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہاں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے، سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلائوما۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ حورِ جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی۔ خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پر اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم کہ ماں کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم۔ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے بتائیں یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ چبھنے کا شکار تھا۔ وہ جو اس دن شادی پہ تھیں، چھوٹے بالوں والی، ساڑی پہنے، وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی۔ اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف ظاہر کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ مجھے یاد آ گئی، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ باہر کسی ملک میں رہتی تھیں، انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ کیف چونکا، ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ کرتا۔ اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ بھی ہیں، اور کچھ نفسیاتی مراض نسل اور نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے ہی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔
آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فریدی کے درمیان بالآخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اسے سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ ماہی کہتی ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولتی ہیں، ان کو بیٹے کا شوق تھا اس لیے وہ ایک کہانی گھڑ کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ہے ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ورنہ بیوی کو برا لگے گا، ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا تھا جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا۔ شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو برین ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا، سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھی، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ تمہارا بردر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں تم پر بہت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، کیا تم یہ کر لو گی؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرا دیا۔ صرف زارا ہی تھی جو اس کے ایسے مسائل حل کر دیا کرتی تھی۔